अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज इंशाल्लाह पहले सेशन का हम आगाज़ करते हैं, लाइव सेशन, जिसमें जादू जिन्नात के मुतल्लिक, नज़र बद के मुतल्लिक आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे लोगों का गिला था कि उस्मान साहब आपसे हम डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आपसे बात नहीं होती, आप कॉल पे बात नहीं करते, कॉल रिसीव नहीं होती। तो उसका मैंने आसान हल यही सोचा कि मैं लाइव सेशन किया करूं और जितने लोगों के सवालात हों उनके जवाब दिया करूं। तो आज कुछ देर मैं जादू जिन्नात और नज़र बद के मुतल्लिक बताऊंगा कि जादू क्या होता है, जिन्नात की हकीकत क्या है, नज़र बद की हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। तो इस पे थोड़ी देर मैं बात करूंगा और दूसरे पोर्शन में फिर आपके सवालात लूंगा और उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो इसी तरह आखिर पे मैं इंशाल्लाह रुकिया करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि रुकिया किस तरह होता है। अक्सर लोग कहते हैं हम फलां शख्स से दम करवा रहे हैं। वो दम करने वाला क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता मुंह में कुछ पढ़ रहा है और फूंक रहा है। सुनने वाले को पता ही नहीं है ये कुरान पाक पढ़ रहा है, मसनून दुआएं पढ़ रहा है, या कोई शिरकिया चीजें पढ़ रहा है, या कोई जादू वाली चीजें पढ़ रहा है। वो समझ रहा होता है मरीज जो रुकिया करवाने वाला कि शायद मुझे इलाज के लिए कुछ दम किया जा रहा है। लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि दम करने वाला खुद जादूगर होता है, इलाज के नाम पे मरीज पे खुद जादू करता रहता है। तो बहरहाल कुछ चीजें मैं इंशाल्लाह अवेयरनेस के लिए बताऊंगा। अक्सर दोस्त मेरे ये कहते हैं, मेरी बहनें ये कहती हैं, मेरे भाई ये कहते हैं, उस्मान साहब बात आपकी लंबी हो जाती है। जब किसी को गाइड करना हो, अवेयरनेस देनी हो, उस सूरत में फिर छोटे से छोटे पहलू को भी सामने रखना पड़ता है, इल्मी पहलू को सामने रखना पड़ता है, अहदीस को सामने रखना पड़ता है, वाकयात को सामने रखना पड़ता है, और इसी तरह मैं अपने एक्सपीरियंस को सामने रखता हूं। तो मेरी कोशिश होती है मैं हर तरीके से मैं समझा दूं अपने पेशेंट को। ये मौजूदा दौर बड़ा फितने का दौर चल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादूगरों के हाथ चढ़े हुए हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, 10-10 साल से इलाज करवा रहे हैं, 5-5 साल से इलाज करवा रहे हैं। तो मुआशरे की इस वक्त जरूरत है पेशेंट्स को रूहानी मामलात पर कुरान और सुन्नत के दायरे में रहकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में गाइड किया जाए। तो इंशाल्लाह ये हमारी टीम ने एक आगाज किया है। इंशाल्लाह मैं साथ हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी हमें हमारा साथ देंगे। तो हमारे इस पेज को आगे शेयर भी करें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, जितने लोगों के सवालात हैं हम जवाब देंगे। तो बात शुरू करते हैं जादू जिन्नात पे। सबसे पहले कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान करते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने जिन्नात को और इंसानों को क्यों पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। तो इस आयत से क्या पता चला? प्रॉपर एक जिन्नात भी मखलूक है और प्रॉपर इंसान भी मखलूक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्नात का सिरे से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि जिन गुस्से वाले आदमी को कहते हैं, जिसको गुस्सा आ रहा ना उसको जिन करते हैं। जिन जो है ना प्रॉपर कोई मखलूक नहीं है, अपनी सोचें होती हैं, वो अकल के घोड़े दौड़ाते हैं, जहनी वर्जिश करते हैं, जिन्नात का इनकार करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जादू का इनकार करने की कोशिश करते हैं। ये सारा कुछ साइकोलॉजिकली चीजों पे डाल देते हैं। और कुछ लोग माशाल्लाह जादू जिन्नात वाले भी ऐसे हैं कि वो साइकोलॉजिकली चीजों का इनकार करते हुए हर चीज जादू जिन्नात पे डाल देते हैं। तो इससे इस आयत से हमें समझ लगती है कि जो जिन हैं ये प्रॉपर मखलूक हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बल्कि कुरान पाक में अक्सर जगह, अक्सर आयात को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ये मिलता है कि पहले जिन्नात का जिक्र आता है, बाद में इंसानों का। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, पहले जिन्नात का जिक्र फिर इंसानों का। या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ू। यहां भी पहले जिन्नात का जिक्र फिर इंसानों का जिक्र। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो वसवसा डालते हैं लोगों के सीनों में, वो कौन कौन है? मिनल जिन्नति वन्नास। जिन्नात का फिर पहले जिक्र है। जिन भी वसवसा डालते हैं, इंसान भी। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए समझ लगती है कि जिन्नात प्रॉपर मखलूक है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। अगर कुरान पाक की हिस्ट्री को देखा जाए, कुरान पाक में लफ्ज अल जान 7 मरतबा जिक्र हुआ है। इसी तरह लफ्ज शैतान 68 मरतबा जिक्र हुआ है। शयातीन 17 मरतबा जिक्र हुआ है। लफ्ज जिन जो है ये 22 मरतबा जिक्र हुआ है। बल्कि पूरी सूरत मौजूद है जिन के नाम से। सूरत जिन मुताला करें, उसमें सारा वाकया मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को दीन की दावत दी। तो ये एक प्रॉपर मखलूक है।
ان کو صرف خیالاتی باتیں نہیں سمجھنا چاہیے، سائیکولوجیکلی ایشوز کو صرف نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک الگ میٹر ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو جنات کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک پراپر مخلوق ہے، ان کی 3 اقسام ہیں، کچھ اڑنے والے ہوتے ہیں، کچھ خانہ بدوش ہوتے ہیں، کچھ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ، کچھ سانپ اور دوسرے جانوروں کی شکل میں گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں۔ جنات کی مختلف قسمیں ہیں۔ جنات کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جس طرح اسلام کا انکار کر دیا، کیونکہ پوری شرک ہے۔ قرآن پاک میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں ذکر موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام نے پراپر جنات پر حکومت کی ہے، کیسے ہم ان پر ان کا انکار کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ، یعنی گزشتہ رات، آپ حدیث بیان کر رہے تھے کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن آیا مجھے نقصان دینے کے لیے، تو میرے بھائی سلیمان کی مجھے یاد آ گئی۔ اگر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یاد نہ آتی تو میں اس جن کو پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا، وہ جن جو مجھے سرکش جن تکلیف دینے آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے آیا تھا ایک جن۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد نہ آتی تو میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتا، مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اس کا مطلب ہے جنات ایک پراپر مخلوق ہے۔ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا خیالاتی باتیں، وہ خود ایک ذہنی ورزش اور عقل کے جو تابع ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ میری عقل نہیں مانتی۔ اب اس کی عقل جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ عقل ایک چھوٹی چیز ہے، دین اسلام ایک بڑی چیز ہے۔ عقل جو ہے اس میں سارا دین نہیں آ سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح ایک گلاس میرے سامنے پڑا ہو اور اس گلاس کے اندر یہ میں پورا ٹیبل اٹھا کے ڈالنے کی کوشش کروں، اب میں کہوں جی یہ ٹیبل اس گلاس کے اندر کیوں نہیں جا رہا؟ ایسے ہی ہے، عقل کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے بندے کو بڑی تھوڑی سی عقل اور سمجھ اور علم دیا ہے۔ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے یہ ساری باتوں کا کہ مجھے جادو جنات کی فیلڈ میں 12-14 سال ہو گئے ہیں۔ مجھے 3 طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہر چیز میں جن آ گیا، سر کے بال گر رہے ہیں، جن آ گیا، الرجی ہو رہی ہے، جن آ گیا، چوٹ لگ گئی، یہ جن کی وجہ سے ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں شاید دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ جنات کی وجہ سے چل رہا ہے، جنات چلا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مختلف آیت الکرسی میں آپ حصے اٹھا کے دیکھیں، یہاں سے سمجھ لگتی ہے کہ کائنات کا نظام اللہ رب العزت چلا رہے ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز یہ بھی جن نے کر دیا، وہ بھی جن نے کر دیا، جو ہے ہر چیز جن پہ ڈال دی۔ اچھا، ایک گروہ وہ ہے جو سرے سے جنات کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جن تو ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ سب نفسیاتی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، خیالاتی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، پہلا گروہ بالکل ہر چیز میں جن لے آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ وہ کہتے ہیں جن کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا گروہ وہ سرے سے جنات کا انکار کر دیتا ہے، یہ دونوں غلط ہیں۔ اچھا، تیسرے لوگ وہ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جتنا ذکر قرآن اور حدیث میں ہوا صرف ہم اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن نے جتنی بات کی صرف اتنا مانیں گے۔ اگر ہم اتنی جگہ پہ آ جائیں تو بہت سارے معاشرے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ عامل حضرات کا تو یہ سسٹم جادو جنات پہ چل رہا ہے نا، گھر کا، بزنس کا، باقی سارا۔ عامل حضرات کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز ہم کھینچ کے جادو جنات والی فیلڈ میں ڈال دیں۔ اب وہ خوابوں کی تعبیر کرنے والے کچھ لوگ ہیں، اگر وہ جادو جنات کی طرف ان کا زیادہ ہے تو ہر چیز جادو جنات پہ ڈال دیں گے۔ بہت سارے لوگ خوابوں کے نام پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں، کسی کو چھپکلی کے نام پہ، کسی کو خواب میں بھینس آ گئی تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ ایک خواب کی تعبیر سب پہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ تو جادو جنات والوں کی دکانداری یہ ہے کہ وہ ہر چیز کھینچ کے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، نظر بد کی وجہ سے ہوا ہے، وہ جادو جنات کی فیلڈ میں لے آئیں گے۔ آپ کو اپنے کسی غلط فیصلے کی وجہ سے نقصان پہنچا، جادو کی وجہ سے ہوا، پھپھو نے جادو کر دیا، چاچا نے جادو کر دیا، خالہ نے جادو کر دیا۔ بلکہ پیشنٹ جب ایک معالج کے پاس آتا ہے وہ خود تو بیچارہ پہلے ساری باتیں کر لیتا ہے،
جب آ کر بیٹھتا ہے تو خود ہی بتا دیتا ہے میری فلاں کے ساتھ لگتی ہے، میرا کزن ہے نا اس سے بڑی لگتی ہے، وہ مجھ سے بڑا جیلس ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ کزن کا نام، نہیں وہ آپ کا کزن ہی ہے جو آپ پہ جادو کر رہا ہے۔ تو بے وقوف بناتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، پینک کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری پر بیٹھے سفر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا ایک ساتھی، آپ کا ایک صحابی، وہ سوار ہے۔ سواری چلتے 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 سواری کو ٹھوکر لگتی ہے۔ جب سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک پر پیچھے سوار تھا، کیا کہتا ہے؟ تعس الشیطان، شیطان ہلاک ہو جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھوکر لگوائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں کہو، کیونکہ اگر تم یہ جملہ کہو گے کہ شیطان کی وجہ سے ٹھوکر لگی، وہ تو خوشی سے پھول کر گھر کے برابر ہو جائے گا، پہاڑ کے برابر ہو جائے گا، دوسری روایت میں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سمجھے گا بقوتی، میری طاقت اور قوت کے ساتھ ہوا۔ شیطان کی طاقت اور قوت سے کچھ نہیں ہوتا، الا باذن اللہ ہوتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ تم کریڈٹ شیطان کو کیوں دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا بلکہ تم کیا کہو، بسم اللہ۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان سکڑ کے مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، پچک جاتا ہے۔ تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جنات شیاطین سے خوف زدہ نہیں ہونا، ہر اپنی پریشانی کا کریڈٹ شیطان کو نہیں دینا۔ عامل کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو عامل صاحب ہر چیز کا کریڈٹ جن کو، شیطان کو دے رہا ہوتا ہے، اور جس سے کیا ہوتا ہے، جن میں مزید پاور آ رہی ہوتی ہے، طاقت آ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک مریض ہے، اس کو جن تنگ کر رہا ہے، وہ عامل کے پاس آیا، عامل صاحب جنوں کی تعریفیں کر رہے ہیں، جنوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں، جن یہ کر دیتا ہے، جن فلاں کر دیتا ہے، جن یہ کر دیتا ہے۔ تو جب یہ ساری کہانیاں عمل سنا رہا ہوتا ہے اور مریض کو پریشان کر رہا ہوتا ہے اور جن کو سٹرونگ کر رہا ہوتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے جب آپ کریڈٹ دیتے ہو تو پھول کے گھر کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو عمل نے کس کا ساتھ دیا؟ جن شیطان کا ساتھ دیا یا مریض کا ساتھ دیا؟ ساتھ تو اس کو مریض کا دینا چاہیے تھا۔ تو یہ بہت سارے مارکیٹنگ کے ذریعے ہیں، پریشان لوگ آتے ہیں، ان کو مزید پریشان کرنے کے لیے، مزید خوف زدہ کرنے کے لیے کچھ عامل حضرات کہانیاں سناتے ہیں، ہر چیز جن پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عامل کہتا پارکوں میں جب جاتے ہیں تو وہ جو جھولا ہل رہا ہوتا ہے اس کے قریب نہ جایا کرو، کیونکہ اکثر جنات جھولا لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی ہوا سے بھی تو ہل سکتا ہے یا نہیں؟ ہوا سے بھی تو وہ جھولا ہل سکتا ہے، کیوں ہر چیز وہم اور خوف کے زمرے میں لے جاتے، کیوں ہر چیز شیطان پہ ڈال رہے ہو، جن پہ ڈال رہے ہو؟ اگر جن وہاں جھولے لے بھی رہا ہے تو اشرف المخلوقات کون ہے؟ جن تو ہم سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم جنات سے ڈرتے ہیں تو وہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، سورۃ جن اٹھائیے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب تم ان سے ڈرتے ہو تو یہ سرکشی میں بڑھ جاتے ہیں جنات۔ تو عامل کیا کرتے ہیں؟ وہ جنات سے ڈراتے ہیں۔ عامل کیا؟ جادو سے ڈراتے ہیں۔ جادو اور جن اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن اس کا خوف ڈالنا یہ انتہائی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مریض کے پاس جاتے تھے، کیا اس کو خوف زدہ کرتے تھے، ڈراتے تھے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مریض کو سٹرونگ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مریض کو حوصلہ دیتے تھے۔ کیا الفاظ ملتے ہیں؟ لا بأس طہور ان شاء اللہ، کوئی حرج نہیں۔ مریض کے پاس گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوا، آپ نے ٹھیک ہو جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہیں ہو۔ آج کے عامل کے پاس جائیں، اس کو جا کر کہیں جناب میرے سر میں درد ہے، کہتا ہو اچھا مجھے تو لگتا ہے آپ پہ جادو کا مسئلہ ہے۔ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، جا کر کہیں مجھے رات کو خواب میں نا بڑے بھینسیں، خون، بلڈ، یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ عامل حوصلہ دینے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ اوہ آپ پہ تو مجھے بڑا سخت سائے کا مسئلہ لگتا ہے، جادو کا مسئلہ لگتا ہے۔ ڈرائے گا، پینک کرے گا، خوف زدہ کرے گا، اور ایک آنکھ سے اس کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پیروں سے نکل جائے، خوف زدہ کرے گا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ دیتے تھے مریض کو، لا بأس طہور انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہونا. ہر وہ عمل غلط ہے، ہر وہ عمل غلط ہے جس سے ملاقات کرنے کے بعد، بات کرنے کے بعد، اس کا پروگرام سننے کے بعد آپ کے خوف میں اضافہ ہو جائے. ہر وہ عمل غلط ہے، بچیں اس سے. پینک کر رہا ہے وہ لوگوں کو، نفسیاتی مریض بنا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اپنی باتیں، اپنا جو نیگیٹو وائرس ہے وہ اس کے برین میں ڈال رہا ہے. یہ گفتگو میں بھی جادو ہوتا ہے، اس میں بھی سحر ہوتا ہے. صرف وہ والا جادو نہیں ہوتا جو تویزوں پہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی جادو ہوتا ہے جو الفاظ کے ذریعے سے آپ کسی کو کرتے ہیں. کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے آپ دیکھیں اس کو بڑے اچھے الفاظ سے آپ پکاریں کہ بھائی کیسے ہیں آپ، بہن کیسی ہیں آپ، کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ نے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، الفاظ ہی بولے نا تو اس پہ اثر انداز ہوئے. اور اسی طریقے سے آپ اس کو برا بلا کہیں، غلط جملے کہیں، غلط الفاظ استعمال کریں ہاتھ لگائے بغیر، وہ ہائپر ہو جائے گا. ایک دو گالیاں دیں وہ اور ہائپر ہو جائے گا. تو یہ الفاظ ہیں، یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو عمل کے الفاظ بھی مریض پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور عمل صاحب حوصلہ دینے کی بجائے، اس کو مریض کو سٹرونگ کرنے کی بجائے، جن کو کمزور کرنے کی بجائے، جن کو طاقتور کرتا ہے مریض کو کمزور کرتا ہے. اس صورت میں پھر عمل کے فائدے ہی فائدے. اور مریض بھی ماشاءاللہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے قرآن و حدیث کو. مریض بھی ایسے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جو کہتا ہے آپ پہ جنات ہیں 25,000، آپ پر جنات ہیں 35,000. میں گھر میں گیا چنیوٹ، تو میرا دوست تھا، اس نے کہا عثمان بھائی ہمارے گھر میں ایک عامل آیا، اس نے بتایا کہ آپ کے گھر میں جنات کے قبیلوں کے قبیلے رہتے ہیں. اچھا. تو پھر اس عامل نے تھوڑی سی پڑھائی کی 15 سے 20 منٹ، اس کے بعد اس نے بتایا 2.5 لاکھ جنات ہیں آپ کے گھر میں. 2.5 لاکھ 20 منٹ میں 2.5 لاکھ تک گنتی شمار کریں تو آپ گنتی نہیں سنا سکتے. اس نے جن کاؤنٹ بھی کر لیے، گنتی بھی کر لیے، اور کچھ تو جنات کے قبیلے بھی بتا دیتے ہیں، جنات کی قسمیں بھی بتا دیتے ہیں. بھئی آپ نے کوئی خاص اینک لگائی ہوئی ہے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، باقی جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہے. ڈراتے ہیں، خوفزدہ کرتے ہیں، پینک کرتے ہیں. تو بات لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. یہ جنات کے نام پہ زیادہ تر لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات مخلوق نہیں ہے. جنات ایک پراپر مخلوق ہے. انسان اشرف المخلوقات ہیں. جنات ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن عامل حضرات آج کل انسانوں کو جنات سے ڈرا رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بزنس ہے، انہوں نے سیٹ اپ چلانا ہے. تو سب سے پہلے میری بہنوں نے، بھائیوں نے جنات سے بالکل ڈرنا نہیں، پینک نہیں ہونا. اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو مضبوط کرنا ہے، خوف نکالنا ہے ان کے اندر سے. او بھائی اگر سامنے جن آ بھی گیا تو کیا ہوا؟ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، بات کرتے کرتے میرے سامنے جن آ گیا، بھئی کیا ہو گیا؟ جن آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، آتا ہی نہیں ایسے، وہ ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. لیکن اگر سائیکولوجیکلی آپ فیل کریں کہ آپ کے پاس جن ہے، وہ نہ بھی ہو تو آپ کو فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان اور خیال کے مطابق ہوں. ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، میرا بندہ اچھا سوچے تو میں اچھا کرتا ہوں، برا سوچے تو برا ہو جاتا ہے، اس کی سوچوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھیں. ہر وقت یہ نہ سوچیں میرے روم میں جن آ جائے گا، ادھر آ جائے گا. اس طرح کے خیالات کو نکال دیں. اگر کبھی آ بھی جائے تو وہ آپ سے ڈرتا ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم تھوڑی سی جادو کے متعلق بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم میں چیک کر رہا ہوں. جی، تو انشاءاللہ میں سوالات کافی زیادہ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ میں اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو سوالوں کے جواب بھی ضرور دوں گا انشاءاللہ. اچھا، اب تھوڑی سی جادو کے متعلق بات کرتے ہیں کہ جادو کی کیا حقیقت ہے. جادو اصل میں اردو زبان کا لفظ ہے. عربی میں جادو کو سحر اور انگلش میں میجک کہتے ہیں. جادو کے معنی کیا ہیں؟ دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا، اس کی اصل شکل سے بدل دینا، حق کو باطل کر کے پیش کرنا. کچھ لوگوں کے پاس یہ گفتگو کا فن ہوتا ہے کہ وہ حق کو باطل کر کے پیش کرتے ہیں اور باطل کو حق بنا دیتے ہیں. تو اصل شکل سے کسی چیز کو تبدیل کر دینے کا نام جادو ہے. جادو کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس طرح ہم جراثیم کا انکار نہیں کرتے. حالانکہ کبھی کسی نے جراثیم نہیں دیکھے، کرونا وائرس نہیں دیکھا تھا، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن
وہ چیزیں نہیں دیکھی، وہ اس پہ ہم ایمان لے آتے ہیں کیونکہ سائنس کہتی ہے نا، سائنس پہ بہت سارے لوگوں کا زیادہ بلیو ہو چکا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جادو بھی ہے، جن بھی ہے، یہ مخلوق ہے، یہ سارا کچھ، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ انکار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میاں بیوی پر جادو کے متعلق سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، اس میں پڑھے، پورا ایک سبجیکٹ موجود ہے، پوری ہسٹری موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں میاں بیوی کو توڑنے کے لیے، میاں بیوی کو دور کرنے کے لیے جادو شیاطین سکھایا کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، جادو سکھایا کرتے تھے. عربی زبان میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ سحر کہتے ہیں جادو کو. میاں بیوی کے درمیان دوری ڈالنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے یا کیا جاتا رہا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. ہم کس طرح اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ شیطان کا جو تخت ہے یہ سمندر پر ہوتا ہے. شیطان اپنا تخت سمندر پہ لگاتا ہے اور اس کے بعد اپنے چیلے، اپنے ملازمین کو روزانہ بھیجتا ہے کسی نہ کسی کام پہ کہ جاؤ آپ فلاں کام کر کے ہو، جاؤ آپ فلاں کام کر کے ہو. کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. سارے شیاطین حساب دیتے ہیں واپس آ کے. بات کو مختصر کرنے کے لیے میں ایک پہلو سامنے رکھوں گا. ہر بندہ آ کے، اس کا جن کا بندہ یعنی اس کا ساتھی آ کے کہتا ہے میں نے کسی کو چوری پہ لگایا، کہتا ٹھیک ہے. میں نے جی فلاں کام کرایا، ٹھیک ہے. میں نے کسی کو دھوکہ دینے پہ لگایا، ٹھیک ہے. ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ جناب میں نے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ڈلوا دیا. یہاں بات بس نہیں، اتنا لڑائی جھگڑا ڈلوا دیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی. ابلیس کیا کرتا ہے؟ سب کو کہہ رہا ہے تم نے ٹھیک کام کیا، تم نے چوری پہ لگایا، تم نے قتل کروایا، تم نے فلاں گناہ کروایا، ٹھیک ہے. جب وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کو تڑوانے کے لیے میں یہ کام کر چکا ہوں، تو فوری ابلیس اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو کہتا ہے آگے آ جاؤ آپ آگے. پروٹوکول دیتا ہے اس کو. میاں بیوی کو توڑنے والے شیطان کو پروٹوکول ملتا ہے. اچھا یہ والے شیطان صرف جنات میں نہیں ہوتے، میاں بیوی کو توڑنے والے ویسے شیطان کچھ انسانوں میں بھی موجود ہیں جو گھروں کے گھر اجاڑ دیتے ہیں غیبت کے اوپر، چغل خوری کے ذریعے سے، غلط فہمیاں ڈال کر میاں بیوی کو آپس میں دور کر دیتے ہیں. کچھ رشتہ دار عزیز و قارب ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے میاں بیوی کو توڑنا، وہ بھی شیطان ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو میاں بیوی کو توڑ رہے ہیں. تو شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس سے توڑ دیتا ہے، آپس سے دور کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے جو میاں بیوی کو دور کرتا ہے. تو اس سے سمجھ لگتی ہے کہ جو میاں بیوی کو قریب کرتا ہے وہ رحمان کا خالص بندہ ہے، وہ اللہ کا محبوب ترین آدمی ہے. تو میاں بیوی کو جوڑنا، شریعت کے مطابق چلنے والا بندہ یہ کام کر سکتا ہے، توڑنے والا شیطان ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات سمجھ لگتی ہے کہ میاں بیوی کو توڑنے والے جادو کی جو بات ہے یہ بہت پرانی چلتی آ رہی ہے. تو یہ جادو، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اب اس کا ایک خاص پہلو ہے. خاص پہلو یہ ہے کہ عثمان بھائی کوئی آسان سی علامات بتائیں جو جادو والے مریض میں پائی جاتی ہیں، جو سمجھ لگ جائے. اکثر آپ کو یوٹیوب پر، گوگل پر ملتی ہوں گی لمبی لمبی تحریریں، 35 علامات. حالانکہ وہ علامات کو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوئی، وہ تجربات ہیں. میں بھی جتنی علامات بتاتا ہوں وہ تجربات میں ہیں. قرآن و حدیث میں کوئی خاص علامات نہیں ملتی کہ یہ علامت ہو تو جادو کا مسئلہ ہے. تو میرے تجربے میں 14 سے 15 سال میں جو میں نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے، تو میں 2-3 علامات آپ کو بتاتا ہوں. اگر وہ 3 علامات کسی شخص میں پائی جاتی ہیں تو اس کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ چیک اپ نہیں کروا سکتا، چیک اپ اس لیے کہا کہ انسان زیادہ ذرا مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خود گھر میں رہ کر بھی اپنا علاج کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ کسی معالج کے پاس جائیں تو وہ علاج اس کا ہوگا. اچھا گھر میں رہ کر اپنا علاج کرنا، وہ بھی میں طریقہ بتاتا ہوں. تو علامات سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی علامت، جب کسی پر جادو کا اثر ہوتا ہے، نظر بد کا اثر ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا نماز سے دل اٹھ جاتا ہے، قرآن سے دل اٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کے کاموں سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، اس میں کاہلی آ جاتی ہے، عجیب سی وہ کیفیت فیل کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ایسا نہیں تھا. اگر آپ نماز، قرآن، دین سے دوری فیل کر رہے ہیں تو شیاطین کا آپ پر حملہ ہے. آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ ذکر و اذکار کی طرف آئیں، کسی سے مشورہ کر لیں. پریشان ہیں
سستی میں ہے تو مشورہ کریں. ایک سب سے پہلے مین علامت یہ ہے, اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو اس کو چاہیے اپنا چیک اپ کروائے. دوسرا, انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس, یہ بڑا مشہور مرض بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ انگزائٹی, ڈپریشن, سٹریس جو ہے یہ صرف جادو جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ معاشرتی مسائل کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. کسی نے دھوکہ دیا, اس کو لاس ہو گیا, ٹھیک ہے, کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, تو ڈپریشن, انگزائٹی اور سٹریس اس وجہ سے بھی آ جاتا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن یہ مسئلہ جادو, جنات اور نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. اکثر نفسیاتی حوالے سے گائیڈ کرنے والے ڈاکٹر حضرات, تمام کی میں بات نہیں کر رہا, وہ جادو جنات کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. اور اکثر عامل حضرات سائیکولوجیکلی بننے والی پرابلمز کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی انگزائٹی, ڈپریشن یہ چیزیں نہیں ہوتی, بس رقیہ کریں اور یہ ساری چیزیں, حالانکہ سائیکولوجیکلی ایشوز بن جاتے ہیں. دونوں طرف ذرا نرم پہلو رکھنا چاہیے. اچھا, اب دوسری علامت سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, اگر اس طرح کا مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے اور ساتھ آپ قرآن سے, حدیث سے, دین سے, نماز سے, ذکر سے, تلاوت سے دور ہیں, تو آپ کو چاہیے آپ اپنا چیک اپ کروائیں. کس سے چیک اپ کروانا ہے؟ ایسے بندے سے نہیں کروانا کہ جو آپ کے ڈپریشن کو اور بڑھا دے, آپ کو ڈرانا شروع کر دے, آپ کو کسٹمر کلائنٹ سمجھ کے آپ کو چپٹ جائے, آپ کو بعد میں جان ہی چھڑوانا مشکل ہو جائے, ایسا چمٹے آپ کو, آپ کے یار اس سے تو پہلے میں سکون میں تھا. ایسے عمل سے بچنا ہے. زیادہ تر عمل اس طرح کے معاشرے میں ہیں جو خوف زدہ کرتے ہیں. کسی بھی عمل کے پاس جائیں, روحانی معالج کے پاس جائیں, رقیہ کروانے کے لیے جائیں, اگر وہ آپ کو جادو جنات کی کہانیاں سنا کر ڈرانے کی کوشش کرتا ہے, اسے جان چھڑوائیں اپنی. تیسری علامت, یہ بڑی اہم علامت ہے, اگر آپ کے گھر میں جادو کا مسئلہ ہے, جنات کا مسئلہ ہے, تو آپ کے گھر میں پرندے ہیں, جانور ہیں, وہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے. مجھے واقعہ یاد آیا فیصل آباد مدینہ ٹاؤن کا ہی. ایک گھر میں جادو کا مسئلہ ہوا. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں یہ نا درخت لگے ہوئے, بیلیں لگی ہوئی ہیں, تو عثمان بھائی ہم بڑی خوشی کے ساتھ ان کے لیے بیلوں کے ساتھ وہ پانی ڈالتے تھے, اور کجے لٹکائے ہوئے تھے مختلف کلرز کے انہوں نے, اور دانا ڈالتے تھے. کہتے ہیں ہم بڑے خوش ہوتے تھے. صبح جب فجر کا ٹائم ہوتا تھا, چڑیاں چہچہاتی تھی اور بڑا خوبصورت ماحول بنتا تھا. چھت پہ کہتے ہیں ہم گوشت لا کے ڈال دیتے, چیلیں وغیرہ کھانے کے لیے. ان کا ایک شوق تھا کہ پرندوں کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے. ان کے گھر پہ جب جادو کا مسئلہ ہوا تو پرندے بالکل آنا بند ہو گئے. پھر ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, میں نے خود ان کے گھر کی چھت کے اوپر, یعنی وہ گوشت لے کے آئے, کہتے ہیں ہم یہ چھت کے اوپر پھینکیں گے اور ساتھ والی چھت پہ بھی پھینکیں گے, دیکھیں چیلیں آئیں گی, ساتھ والی چھت سے اٹھا کے لے جائیں گی, ہماری چھت پہ نہیں آئیں گی. اور ایسے ہی ہوا. پھر ان کے گھر میں چڑیاں واقعتا نہیں آتی تھی. بالکل ساتھ والا گھر ہے, ان کی ویل بھری ہوئی ہے, صبح صبح چڑیاں آ رہی ہیں, چہک رہی ہیں. انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی, ان کے گھر میں نہیں آ رہی. حیران ہے. اگر ان کے گھر میں پرندے شوقیہ رکھے ہوئے ہیں, بلیاں, پیٹس, کچھ لوگ مختلف رکھ لیتے ہیں جانور, وہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے. کچھ لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں, ان کے تھن بند ہو جائیں گے, دودھ دینا بند ہو جائیں گی. اور کچھ تو بھینسیں ایسی بھی ہیں جو مر جاتی ہیں, یعنی بیمار ہونے کے بعد ان کے پیٹ سے کیل اور اس طرح کی چیزیں بھی نکلی ہیں. تو اس لیے یہ بھی ایک علامت ہے کہ آپ کے گھر میں اگر سارے لوگ بیمار رہنا شروع ہو گئے ہیں, رپورٹس سب کی کلیئر ہیں, اور اس کے علاوہ پرندے بھی نہیں آ رہے, اور جانور ہیں تو بیمار ہو رہے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی ایشو ہے. پھر آپ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی پابندی کریں. 1 مہینہ تک روزانہ سورۃ البقرہ خود تلاوت کریں, یا آپ ریکارڈڈ بھی چلا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ خود تلاوت کریں. اسی طرح انگزائٹی اور ڈپریشن کا اگر مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں, اس کی میڈیسن لیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ رقیہ تھراپی کا بھی اہتمام کریں. قرآن پاک سے دم بھی کروائیں. اس کا علاج قرآن پاک سے بھی کریں اور میڈیکلی بھی کریں. دونوں چیزیں, دوا اور دعا, دونوں ساتھ لے کے چلیں. بلکہ پہلے دعا پھر دوا, ترتیب بھی ٹھیک رکھیں. اور اسی طرح جو نماز اور قرآن سے دوری ہے, وہ تو انشاءاللہ جب آپ اذکار اور یہ چیزیں شروع کریں گے تو تیزی سے یہ نیگیٹو وائرس ڈاؤن ہوگا, ختم ہو جائے گا, آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے. اچھا, اسی طرح جادو جنات سے جو نفسیاتی مسائل بنتے ہیں, اس کا ایک پہلو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح بن جاتے ہیں. بھائی جادو جنات سے نفسیاتی مسائل, انگزائٹی, ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہوتا انگزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے جادو جنات کے متعلق.
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں اور چھڑیاں پھینکی گئی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہوں نے تخیلات میں محسوس کیا کہ وہ رسیاں اور چھڑیاں سانپ ہیں اور ان کی طرف بھاگ رہی ہیں. وہ ریئل میں سانپ نہیں تھے، وہ فیلنگز میں آ رہا تھا. اور کیا ہوا اسے؟ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس وجہ سے اپنے دل میں ڈر اور خوف بھی محسوس کیا. جب جادو کا، شیاطین کا، جنات کا کوئی حملہ ہوتا ہے انسان پہ، تو انسان پہ سب سے پہلے خوف کا اٹیک ہوتا ہے، خوف فیل کرتا ہے. ویسے بھی دیکھیں شیطان حملہ اول کیسے ہوتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں. اچھا جن کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ آپ کو خواب میں آ کے ڈرائے گا، خوف زدہ کرے گا، وسوسہ ڈالے گا. تو اس کے بعد جب جن نے وسوسہ ڈال دیا، آپ گئے کسی عامل کے پاس، عامل نے آپ کا خواب سنا، آپ کا وہ خیال سنا، آپ کی نیگیٹو تھاٹس کو سنا جو آپ کو آ رہی ہیں، تو وہ فوری کیا کہتا ہے، او ہو بڑا سخت جادو ہے، بڑا خطرناک جادو ہے، زعفران لے کے آنی پڑے گی، بڑا سخت جادو، قبرستان جانا پڑے گا، مجھے چلا لگانے کے لیے رات کو نا قبرستان جانا پڑے گا. ایک گھر میں گیا تھا، وہاں اتنے جن تھے، میں نے یہ کر دیا، میں نے جلا دیے، اور وہ جلانے والی بات آ گئی. تو اس پہ بھی میں کافی بات کرتا ہوں، یہ بھی ایک بڑا ڈھونگ ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. تو اب وہ ڈراتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے. پہلے وسوسہ ڈالا شیطان نے، جن نے. جب علاج کے لیے روحانی معالج کے پاس گیا، اس نے بھی وسوسہ ڈال دیا. تو اب مریض کو انگزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ نہیں بنے گا تو اور کیسے بنے گا؟ شیطان جو حملہ پتہ کیسے کرتا ہے، میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ وہ حملہ آور ہوتا کیسے مریض پہ. مثلا میں یہ روم میں بیٹھا ہوں، دروازے پہ دستک ہو، میں دروازہ کھول دوں تو وہ جو بھی آیا ہے دستک دینے والا وہ روم میں انٹر ہو جائے گا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں دروازہ کھولوں ہی نہیں، دستک ہوتی رہے، میں کھولوں ہی نہیں دروازہ، تو وہ میرے روم میں داخل نہیں ہو سکتا. شیطان جو ہے ایک جسم میں داخل ہونے کے لیے مختلف طریقوں سے دستک دیتا ہے، اور اس میں سب سے مین طریقہ اس کا خوف ڈال کر دستک دینا ہے. خوف زدہ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پینک کرتا ہے. شیطان انسان کے جسم میں داخل ہی خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے. مثلا آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ کو خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے اچانک محسوس ہوں گے. آپ پریشان ہو جائیں گے، یار میں کمرے میں بیٹھا ہوں، میرے اوپر خون کے چھینٹے پڑ گئے، یار میں کمرے میں ہوں، میرے اوپر پانی کے چھینٹے پڑ گئے. اب پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا بنا. اب کیا ہوا، جب پریشان ہوئے، خوف زدہ ہوئے، تو اس کیفیت میں آپ کے پورے جسم کا سسٹم ایک بار ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کیفیت میں آپ پینک ہوتے ہیں، اگر زیادہ ڈر جاتے ہیں. اس کیفیت میں آپ اپنے آپ کو ویک فیل کرتے ہیں. تو کرونا کے دنوں میں کیا کہتے تھے، ڈرنا نہیں لڑنا ہے. ڈر سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی امیونٹی بہت جلد ڈاؤن ہوتی ہے، اور اگر آپ کی امیونٹی ڈاؤن ہو جائے تو بہت جلدی آپ کو بیماریاں پکڑ لیتی ہیں. اگر آپ اندر سے اسٹرانگ ہیں تو شیطان جتنے بھی وسوسے ڈالے وہ آپ کو اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتا جتنا اس صورت میں آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے اگر آپ اندر سے ویک ہیں، اندر سے اگر آپ کمزور ہیں. تو اپنے آپ کو اندر سے اسٹرانگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کریں. اندر سے اسٹرانگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑیں، ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہو، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اچھا اب وہ دستک کا اس نے پانی کے چھینٹے پھینکے، یا آپ گھر میں آئے، کمرہ آپ کا لاک تھا، کپڑے آپ نے استری کر کے پریس کر کے الماری میں لگائے، واپس نکالے، کپڑوں پہ بلیڈ چلے ہوئے ہیں، کٹ لگے ہوئے ہیں. یہ ضروری نہیں جو کٹس ہیں صرف جنات ہی لگاتے ہیں، کبھی کبھی انسانوں میں سے بھی کچھ شیطان لگا دیتے ہیں ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے. کبھی کبھی گھر میں ساس بہو کی لڑائی بھی اثر انداز ہو جاتی ہے وہ کٹس کے اندر. شیطان پہ سارا کچھ نہیں ڈالنا چاہیے. کبھی کبھی ساس بہو کا جھگڑا چل رہا ہے، یا دو بہویں گھر میں رہ رہی ہیں، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ آ گیا، یا ایک آدمی کی دو شادیاں تو دونوں بیویاں ایک اوپر والے پورشن میں ایک نیچے والے پورشن میں، پھر بھی تھوڑی تھوڑی شرارتیں ہو جاتی ہیں. سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا کریں، ہر چیز جادو جنات والے سسٹم میں نہ ڈال دیا کریں. تو بہرحال کپڑوں پہ کٹ شیطان لگا سکتے ہیں، جنات بھی لگا سکتے ہیں. تو کپڑوں پہ کٹ لگے، آپ نے دیکھا اچانک پینک ہو گئی، یہ کیا ہوا، خوف زدہ ہو گئے. تو یہ خوف زدہ ہونے سے اس وقت بھی شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اسی طرح اس کا مقصد ہی خوف زدہ کرنا ہے. آپ کے گھر میں گوشت پھینک دے گا، خون پھینک دے گا،
بکرے کی سری پھینک دے گا، کچھ بھی چیز آپ کو ملے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری 3 کل 3 دفعہ پڑھیں، اس پہ پھونکیں اٹھائیں اور گھر سے باہر پھینک دیں اور اس کے متعلق سوچنا چھوڑ دیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ چیز تو اٹھا کے ہم گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ڈسکشن ہی بند نہیں ہوتی، اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ کہاں سے آئی ہوگی وہ سری بکرے کی، کہاں سے آیا ہوگا وہ خون، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے وہ ہو جائے گا. تو پھر یہ ساری کیفیات کرتے کرتے کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے، اور پہلے جادو نہیں ہوگا، عامل صاحب اسپیشل ان سے مریض کی مدر کا نیم پوچھ کے تصویریں لے کے وہ جادو کر دے گا، کہے گا کوئی نہ کوئی کلائنٹ اور کسٹمر تو آیا. تو آپ خود پھنس گئے، آپ نے خود دعوت دی موت کو، آ بیل مجھے مار. تو اس میں دوسرے کا کیا قصور ہے؟ میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ کہتا عثمان بھائی میں ایک عامل کے پاس گیا، میں نے اس کو جا کر بتایا کہ یار میری مدر کو کوئی مسئلہ ہے، بیمار رہتی، ان کو چیک کریں. اس نے کہا اپنے گھر سے انڈے لے کے آئیں. کہتا میں اپنے گھر سے 3 انڈے لے کے گیا شاپر میں نے اس عامل کو پکڑائے، میرے سامنے اس نے رکھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا اس کو توڑو. جب میں نے توڑا تو اس میں سے سوئیاں نکلی، خون نکلا اور بلڈ نکلا. اب حیرانگی کی بات یہ، میں نے اس بھائی کو پوچھا کہ اس کی 2 صورتیں ہیں، آپ اپنے گھر سے انڈے لے کے گئے تھے؟ کہتا میں اپنے گھر سے. میں نے کہا فریش لے کے گئے تھے؟ کہتے فریش لے کے گیا تھا. تو میں نے کہا جادو اگر کیا ہوا تو وہ تو پہلے سے تھا نا، وہ پرانے انڈے منگواتا، کوئی قبرستان سے منگوا لیتا، کہیں اور سے منگوا لیتا. وہ فریش انڈوں سے سوئیاں نکال رہا ہے، وہ فریش انڈوں سے بلڈ نکال رہا ہے، اس نے تو تازہ جادو کیا آپ کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جینمن جادوگر ہے، دوسرا یہ ہے کوئی ہاتھ کی صفائی بھی ہے. جس طرح فیصل آباد جھنگ بازار میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا، تھوڑا سا کچھ وہ فروٹ ڈالنے والے وہ آپ کو شاپر نہیں پکڑائیں گے، خود شاپر کہیں گے سر ڈالیں آپ. کئی بار ایسے ہم نے وہاں دیکھا اور پکڑے بھی ایسے لوگ. وہ آپ فروٹ آپ لینے گے نا، شاپر آپ کے سامنے خود وہ ریڈی والا لے کے آئے گا، آپ اس میں فروٹ ڈال رہے ہیں تو اچانک سے وہ تولتے ہوئے نا، وہ ساتھ اس نے کیل لگا کے کچھ اور بھی شاپر لٹکائے ہوتے ہیں، وہ شاپر 1 منٹ میں چینج کر دیتے ہیں. یہ اور بھی اس طرح کی کوئی ہاتھ کی صفائی ہو سکتی ہے. تو انڈوں والا یہ، جب آپ گھر میں خون کے چھینٹے پڑے، کپڑوں پہ کٹ لگے، کوئی اور پریشانی بنی، بلڈ گرا، سری گری، گوشت گرا، یہ اٹھا کے عامل کے پاس گئے. عامل صاحب آپ کو حوصلہ دینے کی بجائے، لا بأس طہور انشاءاللہ کہنے کی بجائے ڈرا رہے ہیں، جنات کی کہانیاں سنا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. اس سے بچیں. وہ آپ کو کسٹمر بنائے گا، وہ آپ کو نہیں آپ کی نسل کو کسٹمر بنائے گا، وہ آپ کو نہیں آپ کے بچوں کو ذہنی مریض بنائے گا، پینک کر دے گا، انگزائٹی ڈپریشن کا مریض بنا دے گا، مزید ویک کرے گا. اور بھائی روحانی معالج کے پاس تو میں گیا تھا، میں اسٹرانگ ہوں گا، لیکن عمل سے ملاقات کرنے کے بعد میں مزید ویک ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں. تو اس صورت میں ہوشیار رہیں. کسی سے روحانی علاج کے لیے آپ جاتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، تو اس کی باتیں نوٹ کریں. وہ مریض سے مریض اور اس کی مدر کا نیم تو نہیں پوچھتا، تصویریں تو نہیں مانگتا، اور لڑکی کو کیلے بٹھا کے باتیں تو نہیں کرتا، کہتا ماں باپ کو ذرا سائڈ پہ چلے جائیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی حرکتیں تو نہیں کرتا جو اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا. غیر محرموں کو ہاتھ تو نہیں لگاتا. جب دم کرتا ہے تو منہ میں گڑ مڑ تو نہیں کرتا. اونچی قرآن پڑھتا ہے یا منہ میں کچھ پڑھتا رہتا ہے؟ بھائی اگر قرآن ہی پڑھنا تو شرم والی کیا بات، اونچی پڑھو. قرآن ہی پڑھنا ہے نا، تو منہ میں کیا پڑھتا ہے؟ اکثر لوگ روحانی علاج کے نام پر خود جادو کر رہے ہیں. مریض آتا ہے علاج کے نام پہ، پہلے اس کو فی سبیل اللہ کے نام پہ اس کو پکڑتے ہیں. ہم تو علاج فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ نفسیاتی مریض بناتے ہیں، اس کو کہانیاں سناتے ہیں جنات کی. جب وہ پھنس جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہماری کوئی فیس نہیں ہے، جنات کا اتنا ہدیہ ہے، قبرستان میں نے جنات کو اتنی خوراک ڈالنی ہے. میں نے نا فلاں یتیم بچوں کو 150 لوگوں کو نا وہ جوتے پہنانے، مجھے ذرا اس کے پیسے دو. یہ بھی ایک مریض نے مجھے آ کر بتایا. میں نے نا فلاں مدرسے میں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ مدرسہ نہ اس نے دیکھا ہوتا ہے نہ کوئی. جس طرح صدقہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح صدقے کو اصل جگہ پر پہنچانا بھی ضروری ہے. تو بہرحال عامل حضرات مختلف طریقوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. تو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جتنا تم جنات سے ڈرو گے، یہ ذہن میں رکھو، اتنا بار بار شیطان آپ پہ حملے کرے گا. اپنے اندر سے جنات شیاطین کا ڈر اور خوف ختم کر دیں، کم کر دیں. انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کریں گے. اب آخر پہ میں بات کروں گا، جادو زیادہ خطرناک ہے، جنات زیادہ خطرناک ہیں، یا نظر بد زیادہ خطرناک ہے؟ تو میرے نزدیک نظر بد زیادہ خطرناک ہے. نظر بد سے زیادہ لوگ ڈیمیج ہو رہے ہیں. موجودہ دور میں جادو اتنا نہیں ہو رہا، جنات اتنا تنگ نہیں کر رہے جتنا حسد ہے، جتنی نظر لگ رہی ہے. نظر سے بیماریاں لگ رہی ہیں، نظر سے لوگ پریشان ہیں. نظر بد کی وجہ سے انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، سستی، کاہل، یہ ساری چیزیں فیل کر رہے ہیں. نظر بد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ تو نظر بد کی وجہ سے زیادہ تر لوگ ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں، میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں، 97% لوگوں کو نظر بد کا مسئلہ نکل رہا ہے، اور رقیہ کرتے ہیں وہ ٹھیک فیل کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، رقیہ دم کرتے ہیں ہم، وہ کہتے ہیں وہی میڈیسن جو پہلے کھا رہے تھے اثر انداز ہونا شروع ہوگی۔ دم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری سٹریس ڈاؤن ہوئی، دم کیا رقیہ کیا کہتے ہیں میری جلد کے مسائل بہتر ہوئے، دم کیا رقیہ کیا الرجی کا مسئلہ کم ہوا۔ تو نظر بد سے زیادہ تر مسائل ہو رہے ہیں، اور حسد آپ کو پتا ہے زہر قاتل کی طرح ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، دوست دوست سے حسد کر رہا ہے، ماں باپ اولاد سے حسد کر رہے ہیں، اولاد ماں باپ سے حسد کر رہی، مختلف پہلو ہیں۔ بلکہ یوسف علیہ السلام والا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ یوسف علیہ السلام نبی کی اولاد تھی، یوسف علیہ السلام نبی کے بیٹے تھے، اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ تو حسد کسی جگہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے بھائی سے حسد ہو سکتا ہے تو کسی دوست کو دوست سے حسد کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے اور آپ کے ساتھ حسد کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیلسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور وہ جو جیلسی اور حسد ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح بجلی کا کرنٹ آپ کو لگا دیا جائے، آپ کے خون کو جلا کے رکھ دیتا ہے وہ کرنٹ۔ اگر کسی کو کرنٹ لگ جائے کیا ہوتا ہے؟ جسم سے خون جل جاتا ہے۔ نظر بد سے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو اس کے مائنڈ سے، برین سے نیگیٹو ریز نکل کے آپ کو آ کر ہٹ کرتی ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح کوئی کراچی سے آپ کو فون کرتا ہے نا، وہ آپ کے موبائل پہ بیل لاتی ہے، اسی طرح جب وہ وہاں سے جذبات بھری سوچوں سے آپ کے متعلق سوچتا ہے، جیلسی والے فیکٹر سے سوچتا ہے، تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ ڈیمیج ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بتائیں کس کی نظر لگتی ہے تاکہ ہم اس کے سامنے نہ جائیں۔ بھائی نظر تو نبینے شخص کی بھی لگ سکتی ہے، جس کی آنکھیں ہی نہیں ہے اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ نظر کا زیادہ تر لنک جو ہے وہ جذبات سے ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہے، دیکھے گا وہ زیادہ فیل کرے گا۔ ایک بندہ نبینا ہے، وہ آپ کے بارے میں سوچتا ہے اور نیگیٹو سوچتا ہے، اس کو کانوں سے خبر ملتی ہے کہ یار اس نے فلاں گاڑی لے لی، یار اس نے گھر لے لیا، یار وہ آگے نکل گیا، یار اللہ نے اس کے بیٹے کو کامیاب کر دیا، یار فلاں آدمی اللہ نے اس کے بیٹے کو کامیاب کیا، اس نے پوزیشن حاصل کر لی، کوئی بھی اچھی کوالٹی والی چیز وہ نبینے شخص کو پتا چلے تو اندر سے جب جیلس ہوگا تو اس کی باڈی سے نیگیٹو ریز نکلیں گی اور وہ اس بندے کو جا کر ہٹ کریں گی۔ اور وہ بندہ اگر اس نظر سے بچنا چاہتا ہے تو اذکار کرے صبح شام کے، جب وہ صبح شام کے اذکار کرے گا، دعائیں پڑھیں گے، وہ مریض تو ان کے ارد گرد پازیٹیو ریز کی ایک شیلڈ بنے گی جو بچائے گی اس کو نظر بد سے، محفوظ کر لے گی۔ اگر نظر بد میں اثر ہے تو دعاؤں میں کیوں اثر نہیں ہے؟ زیادہ اثر ہے دعاؤں میں، پازیٹیو میں زیادہ طاقت ہوتی ہے نیگیٹو سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اذکار نہیں کرتے، دعائیں نہیں پڑھتے، سورۃ بقرہ نہیں پڑھتے، اللہ پہ یقین نہیں کرتے، اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور غلط عاملوں کے ہاتھ چڑھ کے اپنے آپ کو اور ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد سے انسان اونچے مقام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو۔ تو آج کل ہم رازداری میں رہ کر ہی پورا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی جیب میں ₹1,00,000 ہو تو 1 کروڑ روپیہ شو کرتا ہے۔ اگر گھر میں دال پکی ہے، کریلے پکے ہیں اور بینگن پکے ہیں نا، کبھی کوئی سٹیٹس نہیں لگاتا۔ اور جس دن وہ منال چلا گیا، وہ KFC چلا گیا، کوئی اچھے ریسٹورنٹ پہ چلا گیا، اچھے فنکشن پہ چلا گیا، تو سٹیٹس لگ رہے ہیں۔ اب وہ سٹیٹس دیکھنے والا سمجھتا کہ یہ بندہ بڑے انجوائے میں، میرے گھر میں دال پکی ہوئی ہے، یہ بندہ وہ بیٹھا اسلام آباد کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں، یہ بندہ UK میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، یہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، اور یار میرے گھر میں تو بینگن پکے ہوئے ہیں۔ وہ ٹینشن جب لیتا ہے نا سٹیٹس دیکھ کے، یہ سٹیٹس اس لیے لگاتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کرے، تو وہ والے جذبات اس پر جا کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی سستیاں، پھر ساتھ ہی سٹریس، انگزائٹی، ڈھیلے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کسی بھی کام میں کامیاب ہونے کے قریب ہوتے ہیں، وہ معاملہ ڈسکس کریں تو وہ رک جاتا ہے، نظر بد لگتی ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کرو۔ ایک گاؤں ہے اور گاؤں میں 20 30 40 گھر ہیں، اور ان گھروں کے درمیان آپ ایک بہترین بنگلہ جا کے بنا دیں، بہترین کوٹھی بنا دیں، بہترین۔ کیا وہ جو باقی رہنے والے انسان نہیں ہیں، ان کے جذبات نہیں ابھریں گے؟ ان کو سوچ نہیں آئے گی کہ یار ہمارا بھی ایسا گھر ہونا چاہیے؟ کیا ان کو خیالات نہیں آئیں گے؟ وہ بھی تو انسان ہے۔
جب ان کو جذبات آئیں گے اور ماشاءاللہ آپ اذکار بھی نہیں کرتے, دعائیں بھی نہیں پڑھتے, اور وہ کوٹھی بھی اپنا بنگلہ بھی اس لیے بنایا کہ یہ سب کے اوپر میں ذرا چودھری بن کے رہوں, گاڑیاں بھی اچھی اس لیے رکھی ہیں ذرا سارے سمجھیں کہ ادھر سے چودھری صاحب گزرے ہیں, تو پھر نظر لگتی ہے. حسد, نظر ہمارے معاشرے کو تیزی سے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو جادو اتنا نہیں ہے, جنات اتنا مسئلہ نہیں, یعنی جن بھی ہیں جادو بھی ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. زیادہ تر جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے یہ نظر بد کی وجہ سے ہو رہا ہے. رقیہ کیا کریں, دم کروایا کریں, دم کیا کریں, اپنے بچوں کو دم کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو خود دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کون دم کرتا تھا؟ یہ نبی پاک کرتے تھے. کن کو؟ نواسوں کو. کیا کبھی آپ نے اپنے نواسوں کو دم؟ کیا کبھی آپ نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو دم؟ کیا کبھی آپ نے اپنے بچوں کو خود دم؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ دم صرف ایک عامل بابا نہیں کرنا ہے, یہ ضروری ہے کہ دم صرف امام مسجد ہی کر سکتا. بھائی آپ اپنے بچوں کو خود دم کر سکتے ہیں. ہم بار بار وظائف, دعائیں, اذکار, یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں, فتنے کا دور ہے. آخر پہ میں یہ بات کہوں گا, پھر اس کے بعد آپ کے کچھ سوال لیتا ہوں. آپ کے اوپر نظر کا مسئلہ بنتا ہے, نظر بد سے آپ ڈیمیج ہوتے, پریشان ہوتے, بیمار ہوتے, نظر لگ گئی آپ کو. اب اس نظر بد کے علاج کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں, عامل کے پاس جاتے ہیں, جا کے سمٹمز بتاتے ہیں, سستی رہتی, انگزائٹی ہوتی, رات کو خواب آتے ہیں, ٹینشن ہوتی. وہ انگزائٹی, اسٹریس اور ساری چیزیں جو دیکھتے ہوئے عامل کہتا ہو بڑا سخت جادو ہے. اس نے آپ کو وہم میں ڈال دیا, پریشانی میں ڈال دیا. اب مزید آپ ایک اور عمل چینج کرتے ہیں, وہ بھی آپ کو کہتا بڑا سخت جادو ہے. وہ نیکسٹ کے پاس جاتا ہے, وہ بھی کہتا بڑا سخت جادو ہے. اب جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. وہ جو سچا بندہ ہوتا ہے نا, وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. وہ بندہ بےچارا نفسیاتی مسائل میں ایسا پھنستا ہے. لگی تو صرف نظر تھی, نظر بد کا بھی علاج نہیں ہوا. جو 4 پیسے پاس تھے وہ عاملوں نے چھین لیے, بکروں کے نام پہ, چتروں کے نام پہ. اس کا سٹریس اور آیا. پھر ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے بھی فیس لے لی. انگزائٹی, ڈپریشن میں پھنستے 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 وہ کہتا جی اینڈ پہ میرا تو دل کرتا میں خودکشی کر لوں. تو لہٰذا جب بھی پریشانی آئے تو اپنے مسائل کو قرآن و سنت سے حل کرنے کی کوشش کیا کرے. تو میں کچھ سوال دیکھتا ہوں جی. یہ سوال کافی زیادہ آئے ہوئے ہیں, معذرت, میں جواب دیتا ہوں کوشش کر کے, جتنے سوالوں کے جواب دے سکوں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو کلوز کرتے ہیں. اور آخر پہ میں رقیہ کروں گا نظر بد کے حوالے سے. آپ موبائل آن رکھیں گے, آواز اوپن کریں گے, تو میں انشاءاللہ رقیہ کرتا ہوں, دم کرتا ہوں, اور آپ خود انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے. نظر بد سے بچنے کی تدابیر پہ ہم نے بات کی ہے بڑی تفصیل سے, کہ شو آف نہ کیا کریں, اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو زیادہ شو نہ کیا کریں, نظروں میں آ جائیں گے. حسد, نظر, یہ مسائل ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک عامل کافی دفعہ جنات جلا چکا ہے, لیکن دوبارہ پھر جنات کے رشتہ دار آ جاتے ہیں, اس کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں. جنات, عامل آ کے جنات جلا دیتا ہے, وہ دوبارہ آ جاتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا بھی ویسے ہوتا ہے کہ ایک عامل صاحب نے ایک جن کو پکڑا, بوتل میں ڈالا, ڈال کے ڈھکن بند کر دیا, اور وہ بوتل ساتھ لے گیا. بوتل کا ڈھکن بھی نہیں کھلا, اور وہ والا جن پھر آ کے حاضر ہوا ہے. اب کیا کریں گے؟ مریض غلط ہے یا وہ عامل جو کہتا وہ کہتا ہے یہ جن میری بوتل میں, وہ جن کہتا میں تو بوتل میں ہوں ہی نہیں, میں تو ادھر گھوم رہا ہوں جناب. سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ایشوز ہیں. اچھا, عامل حضرات سے سوال ہے, ویسے پوچھا کریں عاملوں سے سوال. میں اس بھائی سے, جو بھائی نے سوال کیا ہے, میں ریکویسٹ کروں گا, جو عامل آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں جنات جلائے, 20,000 25,000 جنات جلا دیے, اس کو کہیں رکیں 1 منٹ, میں قرآن پاک لے کے آتا ہوں, اس پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کبھی زندگی میں آپ نے ایک بھی جن جلا ہوا دیکھا؟ کبھی ایک جن جلا ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ عمل سے ضرور پوچھا کریں. ہر عمل سے پوچھے کہ کبھی آپ نے زندگی میں حلف اٹھا کے کہیں ایک بھی جن جلا ہوا دیکھا ہے؟ او بھائی, اذکار, قرآن پاک اور دعائیں پڑھنے سے جنات کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا, ایک معالج کہتا ہے میں شرعی معالج بھی ہوں, اور وہ کہتا ہے میں جن بھی جلا رہا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جلانے کا حق تو صرف اللہ کے پاس ہے, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. جلانے کا حق تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, یہ تو اللہ اس کا عذاب دے سکتے ہیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے. اچھا, پھر جو کہتے ہیں میں نے 20,000 30,000 جنات جلا دیے 20 منٹ میں, تو کون سا ان کے پاس سسٹم ہے کہ 20 منٹ میں انہوں نے جن بھی جلا دیے اور 20,000 تک گنتی بھی کر لیے؟
ایکوریٹ 20,000 جن تھے، 25,000 جن تھے. کیسا اعلیٰ طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں. اچھا 20,000 جلا دیے، اگلے دن جب پھر مسئلہ بنتا تو کہتا جی وہ 20,000 نہیں آ رہے، اب ان کے رشتہ دار آ گئے، اب ان کے رشتہ دار آ گئے، اب ان کے رشتہ دار آ گئے، اب رشتہ دار ہی نہیں ختم ہو رہے. ویسے آج کل موجودہ دور میں نارمل کوئی ایشو بنے تو اتنا رشتہ دار آتے نہیں ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، اور جنات کے رشتہ دار آ کے 25,000 کے قبیلے جل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جلائی جا رہا عمل، اس نے پیٹرول اتنا مہنگا ہے پتہ نہیں کس چیز سے جلاتا ہے، اور قرآن بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، دعائیں بھی نہیں پڑھتا. ویسے کبھی غور کیا؟ ایک اور سوال ہے، حدیث میں ہے کہ اذان دینے سے شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، مقام روحہ تک چلا جاتا ہے. ایک مریض، صحیح سلامت مریض آ کے عامل کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ عامل اذان دے کر جن کو واپس بلا لیتا ہے. دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ اذان سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے وہ بھاگ جاتا ہے، 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. عامل کیا کرتا ہے؟ دور جو بھاگا ہوا جن ہے اذان دے کے اس کو واپس بلا لیتا ہے. حدیث میں ہے یہ. تو عامل حضرات نے زیادہ دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، ڈرانے کا، خوف کا بزنس چلا رہے ہیں. تو بچیں. وہ جو کہہ رہا نا جن جلا دیے بار بار آ رہے، اس سے جان چھڑوائیں اپنی، اور کسی اور روحانی معالج سے رابطہ کر لیں. میں مشورہ دیتا ہوں تو آپ کے قریب کوئی جو نیک امام مسجد ہے، آپ کا جو مفتی صاحب ہے قریب ہے، ان سے مشورہ کر لیا کریں، وہ زیادہ محبت سے گائیڈ کریں گے. تو اگر جلے ہوتے تو واپس نہیں آنے، جلنے والا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، غلط گائیڈ کیا ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں. اچھا جی، اور سوال، کیونکہ میں نے رینڈم بات کر لی ہے مختلف ٹاپکس پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جتنی بہنیں اور بھائی اسلام کہہ رہے ہیں جی، سب کو میری طرف سے بھی بہت بہت سلامتی ہو، اور اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. میری بہت بہت دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. اور میں یہ اچھا جی، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہم جان سکتے ہیں ہمیں کیا ہوا ہے؟ میرا روزگار چل رہا ہے اور دل میں خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے. آج کل خوف اور گھبراہٹ تو ہر شخص کو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو حالات اور ملکی چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے. میری دعا ہے آپ کے لیے، بہت بہت آپ کے لیے دعا ہے. اللہ آپ کو برکت دیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈالیں. جو بھی آپ کے ساتھ ایشوز ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائیں، اللہ آپ کو شفا دیں. اچھا جی، انشاءاللہ آخر پہ میں رقیہ بھی کرتا ہوں. یہ میں اہم سوال باقی جو رہ گئے انشاءاللہ میں نیکسٹ سیشن میں سوالوں کے جواب دوں گا. یہ سارے ہم نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس میں جو اہم سوال ہیں اس پہ. اچھا، ویسے یہ نا خوابوں کے نام پہ بھی آج کل بڑا بیوقوف بنایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، کہ آپ کے خواب میں چھپکلی آ جائے، آپ کے خواب میں سانپ آ جائے، جی آپ پہ کنفرم جادو ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے خواب میں سانپ آ گیا، چھپکلی آ گئی، کنفرم جادو ہے. کچھ معالجین تو ایسی تعبیر بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خواب میں اگر چھپکلی نظر آ جائے تو سخت بیماری بھی لگ جاتی ہے. خواتین کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے خواب میں چھپکلی آ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے تعبیر کی بہت ساری کتابیں کھولی، پڑھی، ڈھونڈی اس خواب کی تعبیر. کسی معبر نے یہ تعبیر نہیں کی. یہ کس نے کی؟ روحانی معالج نے کی. کیوں کی؟ تاکہ لوگ خوف زدہ ہوں. اور وہ ساتھ دلائل یہ ہوتے ہیں کہ چھپکلی مارنے کا یہ ثواب ہے، وہ ثواب ہے. بالکل وہ حدیثیں ٹھیک ہیں، لیکن یہاں سے استدلال کیسے کر لیا کہ یہ خواب میں چھپکلی آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ جادو ہے؟ کیوں یہ جادو پہ ڈال رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کو پینک کر رہے ہیں؟ کیوں خوف زدہ کر رہے ہیں؟ مقصد صرف لوگوں کو ڈرانا ہے، خوف زدہ کرنا ہے کہ خواب میں چھپکلی آ گئی تو یہ ہو جائے گا. یہ تو اکثر خواتین کو فوبیا ہوتا ہے. تو چھپکلی خواب میں آنا. اچھا، ایک آدمی ہے اس کو خواب میں چھپکلی نظر آ گئی، جی اس کی جادو کی علامت ہے. ایک نمازی شخص ہے، طاقتور ہے اور نیک آدمی ہے، اس کو خواب میں چھپکلی نظر آئی، اس کی تعبیر اور ہوگی. ایک برا آدمی ہے، اس کی تعبیر اور ہوگی. اب جس کو بھی خواب میں چھپکلی نظر آئی، اور پوری کائنات کے لیے کیا وہ تعبیر پوری ہو جائے گی. اکثر لوگ یہ یوٹیوب پہ تعبیریں کر رہے ہیں. مجھے تھوڑے دن پہلے ایک مریض آیا، اس نے کہا جی ایک خواب کی تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ میں نے آپ کے خوابوں سے معلوم کر لیا آپ پہ بڑا سخت جادو ہے. تو جب اس نے کہا جی میں علاج کروانا چاہتا ہوں، کہتا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کیا طریقہ تھا؟ یہ ریٹ بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے
کہ پتہ مجھے چل گیا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ پھر جب منتیں ترلے کرے گا کہے گا اچھا پھر میں کوشش کر کے آپ کے لیے ٹائم نکال لیتا ہوں, ظاہر بات ہے, تو پھر وہ ہیوی فیس چارج کرتے ہیں. خود ڈراتے ہیں, خود خوفزدہ کرتے ہیں, اور خوابوں کے نام پہ آج کل موجودہ دور میں خوابوں کے نام پہ لوگوں کو بڑا بے وقوف بنایا جا رہا ہے. خواب کی تعبیر کے متعلق ایک حدیث سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے. ایک آدمی نے آ کر خواب کی تعبیر پوچھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, اے اللہ کے نبی, کیا اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. جب تعبیر کون کر رہے ہیں بیان؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے لائیو لیکچر لینے والے قریبی ساتھی تعبیر کر رہے ہیں. تعبیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے نبی میں نے تعبیر ٹھیک کی؟ آپ نے فرمایا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی جو تعبیر بتائی ہوئی اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے, تو آج کل کے معبر سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ڈرانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا میرا سر کاٹ دیا کسی چیز نے, اور سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. کتنا خطرناک خواب ہے. موجودہ دور کے عمل کو بتایا جاتا ہے, اس نے کہا نا کام ختم ہو گیا, جادو ایکسپائر ہو گیا آپ کا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابی سے خواب سنی, مسکرائے. مسکرا کر کیا ہوا؟ اس کا خوف, ٹینشن, غم کم کیا. آپ نے فرمایا شیاطین تمہارے ساتھ خوابوں میں چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں, جب اس طرح کا معاملہ دیکھو اس کو زائل کیا کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے. تو خواب کو زائل کریں وہ کافی ہوتا ہے. کچھ لوگ آج کل پیسے لے کے خواب زائل کرتے ہیں, وہ طریقہ غلط ہے. پیسے دے کے کسی دوسرے سے خواب زائل کروانے کی ضرورت نہیں ہے. مثلاً ایک عامل کہتا ہے آنکھیں بند کرو, خواب آیا تھا, ہاں جی میں زائل کرتا ہوں, 5,000 روپیہ دو, 2,000 روپیہ دو, میں زائل کر دیتا ہوں. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ شریعت میں نہیں موجود, یہ اس نے خود ایجاد کیا ہے. تو خوابوں کے نام پہ خواب جو ہے نا ہر شخص سے بیان نہ کیا کرو. خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے بھی اسلام نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. لبیبن حبیبن ناصحن, آپ کو نصیحت کرنے والا ہو, محبت کرنے والا ہو, قریبی ہو, آپ کی ہسٹری جانتا ہو. ایک بندہ فون پہ ابھی مثلا میں لائیو بیٹھا ہوں, کوئی شخص کہے سر میں نے خواب دیکھا ہے, خواب میں مجھے نا میرے اوپر بلی نے حملہ کر دیا. اب میں اس کی کیسے تعبیر کروں کہ اس شخص کی ہسٹری میں نے معلوم نہیں کی, اس کا عقیدہ کیسا ہے, اللہ سے محبت کتنی ہے, نمازی ہے بے نمازی ہے, سود خور ہے یا نہیں سود کھاتا, حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے, بہن کا حق اس نے کھایا تو نہیں ہے, کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا, کسی سے ظلم تو نہیں کرا. جب مجھے یہ ساری ہسٹری معلوم ہی نہیں ہے تو جلدی سے میں خواب کی تعبیر کر دوں, کیا میں غیب جانتا ہوں؟ کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. تو یہ اس طرح لوگوں کو پینک کیا جاتا ہے, بے وقوف بنایا جاتا ہے. تو خواب میں اگر چھپکلی نظر آ جائے خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تو اب ہم رقیہ کی طرف جاتے ہیں. چند سوالوں کا میں نے جواب دیا ہے. جتنے تقریباً یہ سوال آئے ہوئے ہیں میں تقریباً اس پہ گفتگو کر چکا ہوں. مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور اس میں جو اہم سوال ہیں, دل پریشان رہتا ہے ہر وقت, اداسی, ایسا کیوں ہوتا ہے, بس میرے سمیت ہم سب کو دنیا سے ذرا زیادہ محبت ہو گئی ہے, تو دنیا کی محبت سے غم تو آتے ہیں. اللہ سے جب محبت ہو تو یہ دنیا جب عارضی لگے گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی. میں رقیہ کرتا ہوں, اگر آپ غم میں رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, آپ آواز اوپن کر کے سنیں, انشاءاللہ میں آپ کو رقیہ کرتا ہوں, دم کرتا ہوں, اور آخر میں پھر ہم کلوز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم,
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم
رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا بأس طہور انشاءاللہ جتنے لوگ پریشان ہیں بیمار ہیں بے روزگار ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے جتنے لوگ پریشان ہیں میری سب کے لیے دعا ہے اسپیشلی جادو جنات کے مسائل میں نظر بد کے مسائل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں یہ بڑا پریشان کن معاملہ ہوتا ہے اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے اور میں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا آپ تک احادیث پہنچاؤں دعائیں پہنچاؤں مسنون اذکار سے آپ کو گائیڈ کروں کوشش کرتا رہوں گا یقیناً بہت سارے عامل حضرات یا جادوگر ان کو تکلیف بھی ہوگی میری باتوں سے تو اس کی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ میں نے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہنا ہے یقیناً جتنی یہ اچھی باتیں کی یا جو اچھائی ہم نے کی اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے ہوئی اور جتنی کمی کوتاہی تھی وہ ہماری طرف سے ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اگر ہمارا یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہے آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کومنٹس میں بتائیے گا اور آپ کی رائے کیا ہے کیا ہمیں اس طرح کے سیشن اب لائیو کرتے رہنا چاہیے لوگوں کے سوال لینے چاہیے نہیں اپنی رائے کومنٹس میں ہمیں ضرور دیجیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ